अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीएसपी पाक सरज़मीन पार्टी ने 24 अप्रैल को जलसे का ऐलान किया है और उनकी जो जलसा है उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उसका आगाज़ उन्होंने बाकायदा कर दिया है। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब जलसा गाह पे गए भी थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था और उसकी तैयारियों का आगाज़ हो गया और 24 अप्रैल को ये जलसा होगा। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पाक सरज़मीन पार्टी के लिए कि कितना बड़ा ये जलसा होता है, क्या ये जलसा कामयाब होता है, कितने लोग आते हैं, ये तमाम सवालात जो हैं इनसे अभी भी पूछे जाएंगे और जलसे के बाद भी पूछे जाएंगे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वैसे अर्ली डेज हैं पार्टी के, लेकिन आज हम मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ और इस जलसे के हवाले से भी बात करेंगे। चंद और अहम इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। जी थैंक यू। आप 24 तारीख को जलसा है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस जलसे से, कितना क्राउड होगा इस जलसे अच्छी में? एक्सपेक्टेशन है। नंबर में आपको जो है वो डेफिनेटली कोई हमारे पास नहीं है, लेकिन अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लोगों को प्लेजेंट सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। मतलब आज मैं भी था जलसा गाह पे और आपने भी यकीनन जगह बहुत मर्तबा देखी है। 2.5 लाख लोग तो बआसानी आ सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल जी। तो वो भर जाएगा ग्राउंड या कोई कमी रह जाएगी? देखिएगा 24 तारीख को देखिएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? इतना बड़ा जलसा लोग दे रहे हैं। आज भी मैंने अपील की है। हमारे पास जो पहले तो हमने जो जानने वाले जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग और लोग थे, हमने ऐलान नहीं किया था, लेकिन डेफिनेटली खराजात ज़्यादा हैं। तो आज मैंने रिक्वेस्ट की है मीडिया के ज़रिए, आपके ज़रिए भी कहता हूँ कि जो मुखैर हज़रात हैं वो हमें हमारे पास कुछ कमी रह गई है पैसों की। कुछ ज़्यादा पैसे मांग लिए आपने, 15 से 20 करोड़ रुपए की आपने कहा है कि अखराजात होंगे। टोटल अखराजात हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था 3-4 करोड़ में एक बड़ा जलसा हो जाता है। सर ये जो है वो डिफरेंट जलसा है। काश मैं आपको पहले दे देता, ठेका देता 3-4 करोड़ रुपए में, तो फिर तो हमारे पास पैसे बच रहे हैं अभी। डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे। तो मेरे ख्याल से जो कॉस्ट आपने बताई है तो उसमें फिर ट्रांसपोर्ट भी होगा। डेफिनेटली जो है वो सबको तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे तो दूर दराज से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट। अगर ये पैसे नहीं मिले तो फिर क्या होगा? वही फितरा जमा करेंगे, खाले जमा करेगी पीएसपी, क्या आपका प्लान क्या होगा आगे फंडिंग रेज करने के लिए? वो तो जब आएगी तो देखिए, जब तो हम जलसे की बात करें 24 से आप बिल्कुल फितरे ज़कात पे चले गए। मैं पूछ रहा हूं ना, क्योंकि जिस पार्टी में आप पहले थे वहाँ पे मतलब फंडिंग, सोर्स ऑफ फंडिंग यही होती थी। कल का नहीं पता यार, आप इतनी आगे की बात कर रहे हैं। आगे अभी 24 की बात कर लेते हैं फंडिंग की। सही, लेकिन आप समझते हैं कामयाब जलसा होगा। लेट्स सपोज अगर इस जलसे में इतने लोग नहीं आते मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो फिर इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? जलसे के बाद बात करेंगे ना, अगर नहीं आते तो। नहीं, इसको अभी से मैं क्यों डिस्कस करूं? कैसी बात कर रहे हैं? इधर वे आप कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो काम करती रहेगी, पार्टी चलती रहेगी। हाँ, पार्टी तो देखें, ये पार्टी तो हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो यहाँ पर दावत देने के लिए, आवाज़ लगाने के लिए आए और हम हैं यहाँ पर आखिरी सांस तक हैं। एक आदमी भी मेरी बात नहीं सुनेगा, मैंने यही बात करनी है। मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने ये बात करनी है। ये वाला मामला ही नहीं है। हम कोई किसी की पावर छीनने, किसी की पावर लेने, कोई जो है वो कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को ओन करने, या मेरी कोई ज़मीन कब्ज़े नहीं हो गई, यहाँ पे शादी हॉल नहीं गिर गए मेरे जिसको छुड़वाने के लिए हम आए। हम यहाँ पर लोगों की फलाह के लिए आए, लोगों की फलाह के लिए जो सही समझते हैं बोलेंगे, बबांगे धौल बोलेंगे, नस्लों को बचाएंगे, इस नस्ल को लड़ने से बचाएंगे, अगली नस्ल को लड़ने से बचाएंगे, तालीम की बात करेंगे, लोगों में प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, लोगों में भाईचारगी की बात करेंगे और को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये सवाल जब मैं आपसे करता हूँ या आपके लोगों से करता हूँ कि जलसा कितना कामयाब होगा, तो यही सवाल मीडिया जो है ये MQM के लोगों से भी कर रहा है। नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब से ये सवाल हुआ था, मैं ज़रा सुनवा भी देता हूँ इस जवाब में उन्होंने क्या कहा था, ये कितना बड़ा जलसा होगा, ये सुनिए। 24 का जलसा मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे है। ये 30,000 मुलाजिम हैं बहरिया के। अगर 30 में से 10-15 भी आ गए बहरिया के मुलाजिम, और बाकी जो लोग इनको लेके आए हैं वो भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना, शलवार कमीज पहना के। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा नारे नोट कीजिएगा। वहाँ जो नारे लगेंगे वो जे माजर, ये नारे लगेंगे। हमारे में से जो गंद है ना वो एक जगह इकट्ठी हो रही है और ये बड़ा फ़ायदा हो रहा है मेरी जमात का, और फिर मेरे साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी फ़ायदा हो रहा है कि उनको घर घर छापे नहीं मारने पड़ेंगे, एक ही घर पे एक दिन छापा मारना पड़ेगा, सारी गंद वहीं मिल जाएगी। जी, तो वो कह रहे थे 30,000 तो बहरिया टाउन की मुलाजमीन है, उसमें से 10-15 हज़ार आ जाएंगे, बाकी जो लोग आपको लेकर आए वो भी कुछ अरेंजमेंट करेंगे, तो लोग वहाँ से आएंगे फिर? नहीं, मैं तो हर किसी की जो है वो की बातों का जवाब देने बैठ गया तो फिर मेरा तो काम ही नहीं है ना फिर ये वाला। आप आगे बढ़ो, नो कमेंट्स। बहरिया टाउन से लोग आएंगे या नहीं आएंगे? क्या मतलब बहरिया टाउन से लोग आएंगे? जो मुलाजमीन है। ये किसने कहा है? वसीम अख्तर साहब कह रहे थे। यार आप अभी छोड़ो ना, अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगी। आगे बढ़ो, किसी की सही इंसान की बात करो।
آگے بڑھو. اچھا, اور اگر جو لوگ آپ کو لے کر آئے وہ لوگ جو ارینج کریں گے, وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں, میں تو تفصیل میں بات کروں گا. وسیم اختر پہ کر لو پروگرام یار, پھر یار وسیم اختر صاحب کوئی مخالف پارٹی ہے, جواب تو دینا پڑے گا. وسیم اختر کون ہے؟ نہیں دے رہا نا میں جواب یار. میں آپ پہ ایک الزام لگایا, اس کے جواب نہیں دیں گے. میرے لیول کا آدمی لے کر آؤ نا کوئی یار. آپ سابق میئر تھے, لیول برابر ہے. میں کسی نہیں وہ مجھے پتا ہے میں کون ہوں اور وہ کون ہے, یہ میں پھر بٹھاتا ہوں کسی چوکیدار کو سامنے تمہارے وسیم اختر کی باتوں کا جواب دینے کے لیے. آگے بڑھو. ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی, اس کا جواب اگر آپ دینا چاہیں, لیکن یہ سن ضرور لیں. انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے, سب گند ہماری پارٹی سے نکل کے ایک ہی گھر میں جمع ہو رہا ہے اور ایک ہی جگہ ریڈ پڑنے کی ضرورت ہوگی. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جگہ جگہ نہیں جانا پڑے گا. میں کامنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, کسی کچھ ان کی بات پہ آپ کامنٹ نہ کریں. ندیم نصرت صاحب نے پریس کانفرنس کیا, وہ تو کنوینر ہے MQM کے, اور انہوں نے جو 2-3 الزامات لگائے اس پہ میں باری باری آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ فون کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور کہا جا رہا ہے کہ اپنی جانبداریاں بدلو, پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کرو. دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جن کے کیسز ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے, جو کمزور ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ یار میں نے تو شہزاد میں نے کہہ دیا نا کہ جن کو کال آ رہی ہے مجھے لسٹ دے دے, میں ان کو اعلان کر دیتا ہوں, میں لوں گا نہیں اس کو. ان کو اس سے زیادہ اور کیا بات کر سکتا ہوں, مجھے بتاؤ, اس سے زیادہ کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ کال والا کام ویسے آپ کروا رہے ہیں یا کوئی کر رہا ہے آپ کے لیے, یا یہ سارے لوگ تو ابھی آئے ہوئے. میں نے تو کل کہا کہ اگر جو ہے وہ ایجنسیز کو کال کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو ان کی کوکین پارٹی کی تصویریں ویڈیو چلائیں, ان کو یہ نہ کر گڑیں ایجنسیز کے آگے. ہمارے پاس تو بھیجے بھی نہ خیر ان کو, ان لوگوں کو تو اگر کوئی کال کر رہا ہے تو وہی نہ کر گڑیں. ان کی کوکین پارٹیز کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جہاں پر یہ جو ہے فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ الٹے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ چلا رہے ہوں گے, ان کو دکھا رہے ہوں گے, بلا کر دکھا رہے ہوں گے, تو کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ناک کے بل ناک رگڑ لو گے کہیں جا کر, تو ہمیں تو چاہیے نہیں ایسے لوگ. کس کی بات کر رہے ہیں, چھوڑیں آگے کی بات کریں. لیکن ان کا کانفیڈنس لیول اس دن بہت زیادہ تھا. مجھے نہیں پتا آپ نے ان کی گوارا سمجھی ان کی پریس کانفرنس دیکھنا. ندیم نصرت صاحب سے جب ہم نے بھی پوچھا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور راحیل شریف صاحب سے ہم ملاقات کر کے وہ شواہد دینے کے لیے تیار ہیں. مطلب وہ اس کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کال جا رہی ہے. میں نے اس پہ جواب دیا نا پریس کانفرنس میں. راحیل شریف سے ملاقات اور ہر آرمی چیف سے ملاقات ان کی جو ہے وہ نئی خواہش نہیں ہے. ان سے کہا جا رہا ہے, ان کے اوپر الزام ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ بھائی آپ را کے ایجنٹ ہو, آپ کا لیڈر جو ہے وہ نشے میں دھت تقریریں کرتا ہے, آپ کا لیڈر جو ہے وہ اسی میں فیصلے کرتا ہے, آپ کے لیڈر لوگوں کو ٹارگٹ کلر بنا رہا ہے, لوگوں کو راک ایجنٹ بنا رہا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں. یہ ہے آپ کا لیڈر کر رہے ہیں. آپ کیا جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جی کالیں کی جا رہی ہیں. او بھائی اس کا یہ جواب نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کے پاس 2 پیپرز آئے ہیں آپ کے لوگوں کے. طارق میر صاحب کا پیپر آیا ہوا ہے, سفار مرچنٹ کا پیپر آیا ہوا ہے, جس پہ سفار مرچنٹ کا پیپر, اسکاٹ یارڈ کا پیپر جس کو اسکاٹ یارڈ نے اون کیا ہے, جس پہ انور صاحب اور طارق میر کا اور الطاف حسین صاحب کے نام سے لکھا ہوا ہے کہ بھائی انہوں نے ہمیں بتایا ہے. ہمارے پاس تو کسی اور چیز سے آئے تھے. سوال میں نے ان سے بہت مرتبہ کیا کہ اس کو ڈینائی کر دیں, اس پیپر کو ریجیکٹ کر دیں. نہیں, اس کا جواب دیں, انور صاحب جواب دیں, طارق میر صاحب کو لے کر آئیں, ماشاءاللہ سے دونوں حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں دے. وہ آ کر پریس کانفرنس کریں کہ نہیں بھائی ہمارے نام سے ایسی کسی چیزیں چل کیسے رہی ہے. بات ان سے ہو رہی ہے کھیت کی بات کریں, کھلیان کی. یہ جواب نہیں ہے. اور اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ بھائی سب سے بڑا اس میں جو ہے وہ پوائنٹ ہی یہی تھا نا. یہ کال والی شرارت کر کون رہا ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. سب سے بڑا اس میں پوائنٹ ہی یہ تھا نا کہ کال والا. تو میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ جس کو کال جا رہی ہے اس کے نام دے دو, ہم تو لیں گے نہیں ان کو, ہم ابھی اعلان کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد کیا باتیں رہ جاتی ہے. اچھا, یہ الزام ویسے بہت بڑا اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے ISI پہ الزام لگایا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ راحیل شریف صاحب وقت دیں گے یا نہیں دیں گے. دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ داغ انہوں نے آپ کی پارٹی پہ لگایا, وہ صحیح غلط ہے, آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے, وہ کہتے ہیں صحیح ہے, تو اس کو بھی دھونا تو آپ کے لیے ضروری ہے نا پارٹی کے مستقبل کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہماری پارٹی میں جینوئن لوگ آ رہے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں شہزاد, کیسی بات کر رہے ہیں آپ. مطلب جو ہے وہ کوئی بھی روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی بات کر دے, میں اس کو دھونا شروع کر دوں, وہ میرے پاس یہی کام رہ گیا ہے. اور نہیں بھائی, الزام جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, جب آپ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں الزام کا جواب دو. نہیں جواب دو. کوئی میں الزام نہیں لگا رہا ہوں بھائی صاحب, میں ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ان کی بریفنگ دے رہا ہوں جنہوں نے ہمیں 8 لوگوں کو دی ہے, رحمان ملک صاحب کو, ان کی بات کر رہا ہوں. میں ان پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں جناب. وہ یہ جو کونسل جنرل ہے یہاں کا, برٹش جو ہے وہ ڈپلومیٹ ہے فارمر, وہ بتا رہا ہے کہ جی ہم نے یہ بریفنگ, شہریار نیازی, میں وہ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نشے میں دھت ہو کر جو تقریریں کرتے ہیں اور اسی میں فیصلے کرتے ہیں. تو یہ الزامات نہیں ہیں جناب, یہ جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں, یہ الزامات نہیں ہیں. یہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ روڈ, یہ کوئی بات ہوگی کہ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یار آپ نام دے دیں, ہم لوگوں کو لیں گے نہیں. یہ خطرہ ہے اصل میں. وہ ان کے لوگ سب لوگ سارے کے سارے لوگ ایجنسی سے کانٹیکٹ میں ہیں.
وہ کالیں کرتے ہیں جو ایجنسیز سے کس سے کانٹیکٹ میں ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ایک وہ قصہ جو کل سنایا ہے پریس کانفرنس میں کہ جعلی ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی وہ بات چیت کر رہے تھے، تو کس ایجنسی سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، اصلی یا جعلی؟ سمجھدار یہاں کے لوگوں، تو الطاف حسین صاحب جعلی ایجنسی سے کانٹیکٹ میں تھے، ان کے لوگ جو ہیں وہ سارے اصلی ایجنسی سے کانٹیکٹ میں ہیں سارے لوگ۔ تو کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے آپ کی؟ نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ایجنسیز والا یہ جو الزام لگتا ہے آپ کی پارٹی پہ، جو ایم کیو ایم کی طرف سے خاص طور پر سب جھوٹ ہے بالکل؟ کمال ہے ویسے یار، آپ لوگوں پہ بھی آفرین ہے۔ جو راک ایجنٹ ہیں، جو راک ایجنٹ ہیں اس ملک میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور آپ مجھ سے بول رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں اپنے یہاں پر اپنے ملک میں بیٹھ کر جو ہے وہ میں یہاں پر میں جواب دوں اس چیز کا جو راک ایجنٹ لگا رہے ہیں میرے پر جواب، اور جن کے راک ایجنٹس کی جو کنفیشنل کمال ہے ویسے، آفرین ہے، سلام ہے بھائی۔ چلیں آگے پوچھیے۔ جو آپ کہتے ہیں 4 لوگوں میں ندیم نصرت صاحب یہ راک ایجنٹ؟ ندیم نصرت سب سے پہلا راک ایجنٹ ہے، سب سے پہلا ندیم نصرت رابطہ کرنے والا الطاف جب یہ چھوڑ کر گیا تھا اس سے پہلے کا راک ایجنٹ ہے، سب سے پہلے کانٹیکٹ کرنے والا آدمی ندیم نصرت ہے۔ اچھا، اور اس میں محمد انور صاحب ہیں اور طارق میر ہیں، یہ 4 لوگ ہیں۔ پیپر پڑھ لینا، میں نے پیپر پڑھا، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے اس دن پریس کانفرنس پہ کہ 2000 کے وقت سن 2000 میں فعال نہیں تھا، میں بیمار تھا، میں پارٹی سے دور تھا، نکالا گیا تھا پارٹی سے، دھکے دے کر آفس توڑوا دیا گیا تھا ان کا، بھائی صاحب نکالا گیا تھا، اور جب نکالا جا رہا تھا تو یہ اور ان کی فیملی کیا کیا باتیں کرتی تھی، کیسٹیں ریکارڈ کرا کے یہاں پر بھیجائیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کس بات پہ نکالا گیا تھا ان سے پوچھیے، چلیں ان سے میں پوچھ لوں گا، لیکن نکالا گیا تھا؟ ہاں۔ اچھا، تو لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے کانٹیکٹ کروایا تھا رو سے، تو پھر کیا ایسی بات ہو گئی ہوگی جس پہ ان کو جو ہے پارٹی سے فارغ کر دیا؟ الطاف حسین صاحب سے پوچھیں کہ کیا، ندیم صاحب سے پوچھیے یہ والی بات کہ کیا سی بات، میں ان باتوں کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ اچھا، پوائنٹ یہ تھا ان کا باوجود کہ سارے اختلافات کے ابھی وہ شیطان کے جو ہے وہ گرویدہ ہیں، شیطان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں وہ باتیں زبان پہ نہیں لا سکتا جو باتیں ریکارڈ کی گئی تھی۔ چلیے آگے چلیے۔ انہوں نے کہا تھا، جو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ میں پارٹی سے دور تھا، الطاف حسین صاحب لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو لوگ یہاں پہ تھے جس میں آپ بھی تھے، انیس قائم خانی صاحب، جو مختلف لوگ تھے وہ پارٹی چلا رہے تھے، تو پارٹی کے جو غلط کام ہوئے تھے ان کا ذمہ دار ہم نہیں ہو سکتے، وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ پارٹی چلا رہے تھے کراچی میں بیٹھ کے۔ بڑے ننھے بڑے معصوم ہیں، یہ سارا سسٹم باہر سے چلتا ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ بات کر کے ہمیں زبان کھلوا رہے ہیں کہ میں ایکسپلین کروں کہ پورا سسٹم کہاں سے چلتا ہے، کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے سسٹم سارا باہر سے چلتا ہے، یہ والا یہ جو ٹیموں والا سسٹم ہے، یہ جو انڈین سیٹ اپ ہے، یہ جو ساؤتھ افریقن سیٹ اپ ہے، یہ جو ٹارگٹ کلر ہیں، یہ جو راک ایجنٹ ہیں، یہ یہاں کا کوئی اناؤنس سسٹم نہیں چلاتا، یہ جو ہے وہ باہر سے بیٹھ کر لوگ چلاتے ہیں، ایم کیو ایم کے یہ لوگ چلاتے ہیں، الطاف حسین صاحب اور ان کے کچھ لوگ ہیں دنیا بھر میں جو بیٹھے ہیں جہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کو پتہ ہے، ندیم نصرت صاحب کو پتہ ہے، ندیم نصرت صاحب جو ہے وہ ابھی دورہ کر کے آئے ہیں، ان لوگوں سے مل کر آئے ہیں اور اپنے پاس بلوایا بھی ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اور آگے کی ٹاسکنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے ساری چیزوں کا، اور یہ باہر سے ہی سارا سلسلہ چلتا ہے۔ ابھی ہوا ہے۔ آپ ان کی جو ہے وہ سافٹ اسپوکن پہ نہ جائیے، جو ہے وہ آپ ان کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں ان کی بات پہ یقین، آپ یہ میں ان کی بات پہ یقین کروں، لیکن میں سوال تو ضرور کروں گا نا اس وقت 2000 تک اس شہر میں جو کچھ ہوا اس وقت تو تھے نا ندیم نصرت؟ 2000 میں انہوں نے کہا میں نہیں تھا، 2000 تو 92 سے 2000 تک کا دور آپ کو یاد ہے نا، سارا دور یاد ہے نا سارا؟ جی۔ ایک دن میں 20 لاشیں گرتی تھیں یہاں پہ، جی ہوتی تھی نا ساری، اس کی تو قبولداری کر رہے ہیں نا کم سے کم۔ نہیں، اس وقت تو پارٹی میں سر آپ بھی تھے، انیس قائم خانی صاحب بھی تھے، تمام لوگ تھے نا پارٹی میں اس وقت۔ نہیں یار، ابھی تو پارٹی میں ویسے بہت سارے لوگ اچھا ابھی بھی ہیں، آپ پھر اگر نہیں سمجھنا چاہتے مت سمجھیں، میں جو کہہ رہا ہوں لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ 92 سے 2000 تک تو وہ پارٹی میں تھے، بھائی انہی کی کیس کی آرگومنٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 کے بعد کے نہیں تھے تو وہ ذمہ دار ہے، تو 2000 سے پہلے والوں پہ ذمہ دار ہیں وہ، اور 2000 اس کے بعد وہ نہیں تھے نا، تو کوئی اور چلا رہا تھا، پھر وہاں سے باہر سے ہی چل رہا تھا سارا سلسلہ۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والا سے یہاں سے جو پارٹی چلا رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ تنظیمی سٹرکچر چلا رہے ہوتے ہیں، وہ تنظیمی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، وہ پریکٹیکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ والے کام کریں، وہ ایک کاروائی میں وہ سارے کے سارے لوگ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے آج کے دور میں، کہ یہاں سے بیٹھ کر پاکستان سے بیٹھ کر یہ والا سسٹم چلا نہیں سکتے، تو یہ سارا انویزیبل سسٹم ہے، سارا وہاں سے چل رہا ہے، جس کے ندیم نصرت صاحب، الطاف حسین صاحب ماسٹر مائنڈ ہے اس کے ساری چیزوں کے۔ صحیح، تو آپ سمجھتے ہیں وہ ذمہ دار تھے؟ مجھے ایک بریک لینا ہے۔ مجھے یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں؟ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا الزام یہ تھا کہ جو لوگ پارٹی چلا رہے ہیں کراچی سے، وہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے۔ بھونڈی ان کی جو ہے وہ کوشش ہے، جو کہ نہیں ہے، وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں لوگوں کے نام لوں،
میں جگہوں کے نام لوں کہ یہ کینیڈا سے کون چلا رہا ہے, انڈیا سے کون چلا رہا ہے, میں نام لوں, ساؤتھ افریقہ سے کون چلا رہا ہے میں نام لوں, انگلینڈ سے کون چلا رہا ہے میں نام لوں. یہ سب نام ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ لیں گے نہیں, کیوں سر؟ نہیں آگے چلیے, آگے چلیے قوم کی خدمت کیوں نہیں سر, آگے چلیے. میں جتنی خدمت کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کتنی خدمت کر رہا ہوں. چلیں سر آگے چلیے پلیز. چلیں میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد ہم مصطفیٰ کمال صاحب سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاک سے زمین پارٹی 24 اپریل کو کراچی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جلسہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس جلسے میں آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب, ایک بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی انٹرویو میں پوچھی تھی, انفیکٹ آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہم ٹارگٹ کسی کو نہیں کرنے آئے, ایم کیو ایم ہمارا ہدف نہیں ہے, ہم پورے پاکستان کی بات کریں گے. لیکن سر ہدف ایم کیو ایم ہی آپ کی باتوں سے نظر آتی ہے ہمیں. نہیں ہے, نہیں ہے. جب میں اپنے ماضی کو ڈسکس کروں گا ایم کیو ایم آئے گی, الطاف حسین آئیں گے. میں کہاں, میں نے کسی پوری ایم کیو ایم میں کسی کی بات کی؟ جب مجبوراً فاروق ستار صاحب اتنی ساری باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں نظیم صاحب آگے جھوٹ بولنے میں تھی. میں نے نظیم صاحب کا نام لیا اس سے پہلے نہیں لیا نا. جھوٹ بول رہے ہیں نا, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آج بھی سب چیزیں معلومات ہونے کے باوجود سب چیزیں کر, اور ابھی تو میں بہت کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. شہزاد میں تمہیں کیا بتاؤں, میں یقین کرو میرے اس بات کا کہ میں اگر صرف پریس کانفرنسز شروع کروں نا, اور ایم کیو ایم کے اوپر پریس کانفرنس شروع کروں, تو پورے ہفتے کی پریس کانفرنس ہو, ختم نہ ہو. نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی, اور ابھی بھی الطاف حسین صاحب کے لیے بھی کچھ نہیں بول رہا ہوں. میں نے آ کے جب بات کی, میں نے کہا میں یہ بتانا چاہتا تھا میں چھوڑ کر کیوں گیا, الطاف حسین صاحب آتے ہیں اس کے اندر. میں نے یہ بتایا کہ میں آیا کیوں, الطاف حسین صاحب آتے ہیں اس کے اندر. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب جب میں یہ بتاتا ہوں کہ میں اب کروں گا کیا, اس میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم نہیں ہے. تو اب مجھ سے ڈیفینیٹلی جب سوال کریں گے لوگ اور بات کریں گے, میں دیکھیں تو میں نے تو یہ والی بات کرنی ہے, اس کے بعد میں نے یہ بات کرنی ہے. تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پرومیننٹ چہرے آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں, ویسے تو آپ کو میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جن کو لوگ نہیں مل سکتے کیونکہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں, لیکن جو پرومیننٹ چہرے ہیں وہ کیوں ایم کیو ایم سے, 4 ایم پی اے, رابطہ کمیٹی کے ممبران, تنظیمی ڈھانچہ چلانے والے, وہی لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ دوسری پارٹی سے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ 4 لوگوں کو آپ جانتے ہیں, دوسری پارٹی سے بھی آ رہے ہیں یار لوگ یہاں پر جو ہے وہ پرومیننٹ فیس, میں نے وہی جو جانے پہچانے چہرے جو لیجسلیچر رہ چکے ہیں, اسمبلی میں رہ چکے ہیں. لیجسلیچرز کو آپ پرومیننٹ فیسز کہتے ہیں نا, میں پرومیننٹ فیسز کے لیے نہیں آیا ہوں. میں تو اگر جو میں میرا بس چلے میں ان کی پریس کانفرنسز بھی نہ کر رہا ہوں, لیکن چونکہ آپ لوگوں کے لیے وہ خبر ہے, آپ لوگ اس کے لیے پیچھے جو ہے کیمرے کھڑے کرتے ہیں تو ہم تو پریس کانفرنس کراتے ہیں. ادروائز تو ہمارے پاس تو سارے پرومیننٹ لوگ ہیں. میں ٹنڈوالا یار گیا ہوں, وہ ہزاروں لوگ ہیں, سب میرے لیے پرومیننٹ ہیں جی. میں میرپور خاص گیا ہوں, وہاں پر ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا, میں سب کے لیے پرومیننٹ ہوں. ہم حیدرآباد, یہ سب لوگ میرے لیے پرومیننٹ ہیں. میں حیدرآباد آ رہا ہوں, وہاں پر ہزاروں لوگ, پھر میں یہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں جا رہا ہوں, یہی لوگ میرے لیے پرومیننٹ ہیں. آپ دیکھیے گا میں جب اپنی سینٹرل کیبنٹ بناؤں گا پہلی, آپ دیکھیں میں آپ کے نان پرومیننٹ لوگوں کو, نان ریکگنائز فیس کو, یا لیس پاپولر فیسز کو میں اپنی کیبنٹ میں لوں گا. آپ دیکھیں وہ 2 مہینے میں پرومیننٹ ہو جائیں گے. ہمارا یہ ایشو ہے نہیں, یہ تو آپ لوگ اس طرح سے اس کو کنسیو کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں. لیکن سر اس بات کا جواب نے خود دیا نا کہ پریس کانفرنسز بھی ارینج کی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے. پرومیننٹ چہرے ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے ایک معنی رکھتے ہیں, اور آپ کی پارٹی کو بھی پاپولر بناتے ہیں. آج انیس قائم خانی آ گئے, رضا ہارون آ گئے, ڈاکٹر صغیر آ گئے, ایم پی آ گئے. ایک سمبولک ویلیو تو رکھتے ہیں یہ لوگ, سمبولک کی ویلیو رکھتے ہیں سارے لوگ, اور سارے جو ہے وہ اہم ہیں. اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کا کہ اس سے میں گیج نہیں کرتا اس کو کہ بھائی یہ ہیں کتنے نمبر ہوں گے, کتنے لوگ لے لیں گے. سکسیس کا پیمانہ یہ نہیں, میری سکسیس کا پیمانہ بالکل میری ڈیزائن کا, میری پلاننگ کا بھی پیمانہ یہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں پورے پاکستان میں جانا چاہتا ہوں, لیٹس سی آگے جا کے اور پارٹی کے پرومیننٹ چہرے کتنے آپ کو جوائن کرتے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر نا. ٹھیک ہے, ٹو یو ڈزنٹ میٹر, اس لیے کہ جی ہم تو بہت خوش ہیں کہ نئے فیسز, ہم تو ان لوگوں پہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے, جو ورکرز ہیں, جو لوگ ہیں, ہم تو ان پہ کام کر رہے ہیں. الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان میں الیکٹیبلز چاہیے ہوتے ہیں نا. تحریک انصاف کو بھی احساس ہو گیا کہ یار شہروں میں, دیہاتوں میں ہمیں الیکٹیبلز چاہیے. ناٹ نیسیسری. ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں شہزاد, ابھی تو ہمیں 30 دن پورے نہیں ہوئے ہیں, اور آپ ابھی سے مجھ سے 30 سالوں والی جو ہے وہ آپ مجھے وہ کریں. 30 سال میں ایم کیو ایم کراچی, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو مہاجر, ہم نے ان 30 دنوں میں 30 دنوں سے پہلے یہ انف طوفان نہیں کھڑا کیا ہم نے. مجھے یاد ہے میری جو پہلی آپ سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا تھا ڈیفیکشن کریٹ ہوگی تو آپ خبروں میں بھی رہیں گے اور پارٹی کی کامیابی نظر آئے گی. یہ نہیں کہ 30 دنوں میں ہم نے ہلچل مچائی نہیں مچائی. ابھی دیکھو نا آگے, ابھی تو تھوڑا سا میں جواب کا ویٹ کروں گا, 24 تاریخ کے بعد اس کا جواب آپ کو میں دوں گا کتنی ہلچل آپ نے مچائی ہے. لیکن 30 سال میں ایم کیو ایم تاریخ بھی اس کا پیمانہ نہیں. ہلچل تو آج مچی ہوئی ہے, ہلچل تو 3 تاریخ کو مچ گئی. ہلچل سچ بولنے سے ہلچل مچتی ہے, جو ہمارا پیغام ہے بھائی لوگ نہیں سمجھ لے. آپ آ رہے ہو نا یہاں پر, آپ دیکھ رہے ہو نا, ایک کمرے سے دوسرے کمرے, سارا سلسلہ,
سب چیز دیکھ رہے ہیں سر, آپ آتے بھی رہے ہیں یہاں پر, دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ لوگ سب لوگوں کو یہاں پہ آپ کے کیمرے ہیں سارے کھڑے ہوئے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. خدا نہ خاصا ایک آدمی کو بھی کوئی بھیج نہیں رہا. ایک سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ 30 سال تک ایم کیو ایم آپ جب تھے, آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم نے کوشش کی مہاجر کمیونٹی سے باہر نکلے, کراچی حیدرآباد سے باہر جا کے سیاست کرے, اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. آپ کیا ایسا مختلف کریں گے کہ مہاجر کمیونٹی سے باہر بھی آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا؟ پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں کیا ایسا کرے گی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی؟ ہم جا کر ہر دروازے کے پاس جائیں گے, ہر دروازے پہ جائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ آپ اپنے مسلک, اپنے مذہب, ایون کہ اپنی پارٹیز پہ قائم رہو. ٹھیک ہے, مجھے میرے مسلک, میری پارٹی, میرے زبان پہ مجھے قائم رہنے دو. تم میری بات سنو, میں تمہاری بات سنتا ہوں. اگر ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے, اب میرے کانسیپٹ کو ماننے والے بن جاتے ہو, فیئر انف. اگر نہیں بھی بنتے ہو تو ہم اٹھیں گے تو دوست بن کر اٹھیں گے, دشمنی اپنی ختم کر کے اٹھیں گے. یہ میرا پیغام ہے. ہم اٹھیں گے تو دشمنی ختم کر کے اٹھیں گے, ہم دشمن نہیں رہیں گے. ہم اس پاکستان میں ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں کہ جہاں پر رنگ, نسل, زبان کی بنیادوں پہ, پارٹیز کی بنیادوں پہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے اور اپنی جان بچانے کی بات نہ کریں. لوگ جو ہے وہ مخالفت کر رکھیں, اختلاف رکھیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ دوست رہیں, ایٹ دا سیم ٹائم گلے ملیں, ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے کی جو ہے وہ خوشی اور غم میں شریک ہوں. یہ والا ماحول چاہتے ہیں. یہ لے کر میں پورے پاکستان جاؤں گا. پھر اس کے بعد پریکٹیکلی میں پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یونین قوم, مجھے جمہوریت میرے گھر کے باہر چاہیے, مجھے اختیارات میری گلی میں چاہیے, مجھے اسلام آباد کے ایوانوں میں, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ایوانوں میں جمہوریت نہیں چاہیے, مجھے ایم این اے, ایم پی ایس کے پاس جمہوریت نہیں چاہیے. مجھے میرا اختیار یہاں کی یونین کاؤنسل کے اوپر, میرے پانی کا اختیار, میرے یہ والا نقطہ ایم کیو ایم بھی اپنے منشور میں رکھتی ہے. نہیں, وہ کیوں نہیں کامیاب ہوئے پھر؟ اس لیے کہ دے آر پارٹنرز ان کرائم, دے آر پارٹنرز ان کرائم. وہ ناک تک جو گند بلا میں ڈوبے ہوئے, جن کے پاس را کے کیسز چل رہے ہوں, وہ میرے اور تمہارے یار آپ کے حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں. جب وہ آواز اٹھائیں گے, لوگوں کو بیوقوف تو بنا سکتے ہیں. صوبے, میری بات سنو, صوبے کے نام پہ فلاں مہاجروں کو بیوقوف تو بنا سکتے ہیں کہ ہم صوبہ بنا کے دیں گے, ہم جو الگ کر کے دیں گے. کچرا اٹھوا نہیں سکتے تم صوبہ بنواؤ گے, ان سے پوچھے کوئی. آپ را کے ایجنٹ ہو, آپ کے اوپر اتنے آپ کے برے اعمال ہیں, آپ رات میں کچھ بولتے ہو, صبح کچھ بولتے ہو, آپ کیا کسی کو اختیار دو گے؟ یو آر پارٹنرز ان کرائم. آؤٹ سائڈ سندھ کیا آج آپ کا امپریشن بہتر ہے جب ایم کیو ایم میں تھے اس کے کمپیئر؟ الحمدللہ ایکسیپٹیبل ہیں اب آپ الحمدللہ. یہی تو مسئلہ ہے سارا نا, آپ لوگ, یہی تو مسئلہ ہے کہ کاش میں جو ہے وہ آپ کو ساری, میں ویڈیو کانفرنسز کر چکا ہوں, میں اسکائپ پہ, آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں, آسٹریلیا, لندن, کینیڈا, سعودی عرب, یو اے ای, میں باقاعدہ میں اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ اسپیچز کر چکے ہیں وہاں پہ. اس میں تمام رنگ, نسل, مذہب, زبان کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ. پاکستان کے کونے سے ہمیں کالز آ رہی ہیں. کمال صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے ایم کیو ایم پہ بین کا مطالبہ کیوں کیا؟ مجھے پتا ہے را کے الزامات جو ہیں وہ پیپر میں نے بھی دیکھے ہیں, لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ, لیکن کسی نہ کسی ریلیونٹ فورم پہ یہ ثابت تو ہونا ہے, چاہے وہ کورٹ ہو, چاہے وہ جے آئی ٹی ہو, یا کوئی بھی چیز ہو, وہاں پہ ایک ثابت ہونا ہے کہ ایم کیو ایم نے کام کیا ہے. کون کرے گا؟ میں نے جیسے بتایا نا, مثال کے ایک تو جے آئی ٹی, چودھری صاحب نے بتایا, کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. حکومت کرے گی. یس, ریاست. میں نے انہی سے تو اپیل کی. میں نے یہ آپ نے ثابت ہونے کے بعد بین ہے, ابھی تو نہیں. میں نے کہا نہیں, ثابت کیا مطلب, ان کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں نا 5%, تو کون کرے گا؟ شروع تو کریں ثابت کرنا. 5% جو ہے وہ بھائی ثابت ہوئی ہوئی نا چیزیں, ان کی کنفیشنز ہے نا, ثابت کیا ہونا ہے اس میں؟ ان کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں میرے دوست. وہ چودھری نثار صاحب نے پچھلے ہفتے کہا نا جی آئی ٹی ہم بنائیں گے, سرفراز مرچنٹ آئے, ایف آئی اے سے بات کی, بہت سارے ثبوت انہوں نے دیے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس پہ جی آئی ٹی بنتی ہے. امیجن کر لو ایک سیکنڈ کے لیے, ڈو یو تھنک یہ کوئی کنکلوڈ ہوگا یہ معاملہ؟ نہیں کریں, میرا اکیلے کا ملک نہیں ہے یہ, میں اپنا کام کر رہا ہوں, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا کہ میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, سب لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں سب کو جواب دینا پڑے گا. اور میں بتاؤں ایک بات, یہ جو ملک میں تباہی بربادی, یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو ماریں تو آپ کو گناہ ہوگا. نہیں, آپ اگر ان عہدوں پہ ہیں اور اگر آپ اپنے ڈیسیجنز نہیں کر رہے صحیح, اور صحیح ڈیسیجن نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, لوگ جو ہے وہ دربدر ہو رہے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھو رہی ہیں, آپ کی قبر پہ اس کا عذاب اترے گا. میں یہ جانتا ہوں. میں بھی یہ کام جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا,
میرا نام دیا تھا, میرا نام بتایا تھا, میرے اوپر زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں, میرے آگے آگہی تھی, مجھے بہت سارے پردے ہٹا کے مجھے دکھائی ساری چیزیں, میں بڑی زبردست زندگی گزارا. مجھے نہیں پتا ان لوگوں کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی, میں آپ سے ایک سیاسی تجزیہ آپ کے لیے سیکنڈری چیز ہے, مطلب آپ کے لیے ساری باتیں سیکنڈری بات ہے. میں میرے لیے نہیں, میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے فیصلے کرنا ہے, پتہ نہیں ان کو یہ ہدایت ملے یا نہ ملے جو آپ کو ملی ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ سیاسی سسٹم میں رہے, آپ سسٹم کو سمجھتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ اس کو جے آئی ٹی بنا کے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ جے آئی ٹی صرف نہیں, یہ اتنا بڑا, میں اگلی بات پہ آ رہا تھا, آپ امیجن کرو, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کرو ذرا سا, کہ انڈیا میں کوئی پارٹی ہے اسی طرح کی جس کا گورنر ہو, ایم این اے ہو, ایم پی ہو, انڈیا کے بڑے شہر میں ہو, اور اس کے اوپر جو آئی ایس آئی کے سے انوالومنٹ کا اس کے اوپر جو صرف ایک ممکن ہی نہیں ہے کہ معاملہ چل سکے. امیجن کرو صرف ایک لمحے کے لیے ایزیوم کر لو اور امیجن کرو کہ انڈیا میں ایک پارٹی ہے, اس پر آئی ایس آئی سے تعلقات کا جو ہے وہ یہ الزام لگ گیا. کانفیشنل اسٹیٹمنٹس وغیرہ چھوڑ دو, ساری باتیں یہ اسکاٹ یارڈ چھوڑ دو, صرف امیجن کر لو اور امیجن کرو کہ وہاں پر حکومت بیٹھ کر جو ہے وہ یہ مانگ رہی ہوگی کہ سب یار فار گاڈ سیک, میں نے سے آگے کچھ بھی نہیں کہنا مجھے. لیکن اب ان کا ڈیفینس بھی تو ہے نا, ایم کیو ایم کا ہے کہ ہم پہ الزام لگ رہے ہیں, اب آپ بھی ماضی میں ان کو اس حوالے سے ڈیفینڈ کرتے رہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا کوئی. میرے بھائی مجھے بند کر دو نا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, جب آپ نے بین کا مطالبہ کیا, میں نے آپ سے پوچھا کیونکہ آپ نے یہ مجھے بتایا, لیکن ایک تجزیہ یہ بھی اس پہ ہو رہا تھا کہ بڑے ڈیسپریشن کا مظاہرہ کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے. وہ بین اس لیے چاہتے ہیں ایم کیو ایم میں تاکہ وہ سیاست کر سکے کراچی میں, ادروائز سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے. مت کریں, نہ کریں جی بہن, ایسے چلنے دیں, لے لو جواب لے لو, نہ کریں, چلنے دو, کوئی مسئلہ نہیں مصطفیٰ کمال کو چلنے دو, اچھی بات. لیکن حقیقت کیا ہے, اب پھر آ جاؤ گے کہ پھر نہیں کوئی حقیقت نہیں, نہ کریں جی بہن, میں جواب ہی میرا یہ ڈیسپریشن نہیں, کوئی ڈیسپریشن نہ کرو بہن, چلنے دو, زبردست بڑے زبردست تحفے دے رہے ہیں جو ہے وہ نہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ نہیں کرتے تو لڑکوں کو کیوں پکڑ لو یار, آپ لوگ ان بچوں کو کیوں پکڑ لو, آپ ان کو راک ایجنٹ بول کر چھوڑو, پھر ان کو خالی کرو جیل سارے, کیوں ٹارگٹ کلر پکڑ لو آپ ایم کیو ایم کے, پھر کیوں آپ جو ہے وہ لوگوں کے راک ایجنٹ بنا کے پیش کرو, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر لوگوں کو غائب کرو, چھوڑو پھر ان کو. آپ اگر آپ ان کو نہیں کرتے نہ کرو پھر بہن, پھر یہ بھی کام نہ کرو آپ. صحیح, مطلب اگر اس کو کسی منطقی انجام تک نہیں لے کے جانا تو یہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس میں ڈیسپریشن کی بات ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے چیلنج بھی آیا تھا نا کہ کمال صاحب کی پارٹی پورے ملک میں کوئی بھی ایک حلقہ ڈیسائیڈ کر لے اور وہاں ہم سے الیکشن کر کے مقابلہ کر لیں. وہ انیس خان خانی نے بتایا نا کہ افتخار عالم کو جو ہے الطاف حسین جو افتخار عالم سے جہاں کہیں گے وہاں الیکشن لڑواؤں گا میں. الطاف حسین صاحب لڑ نہیں سکتے الیکشن میں, وہ برطانوی نیشنل نہیں, وہ پاکستانی نیشنل بھی ہیں, شناختی کارڈ کے لیے وہ آتے ہیں, اور اتنے برطانوی نیشنل یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا منسٹر بنے ہوئے ہیں. ابھی چھوڑو یار, آپ کی پارٹی میں ہی کافی سارے تھے, 2013 سے پہلے استعفیٰ دیے, ابھی بھی الطاف حسین صاحب ابھی ایلیجبل نہیں ہے الیکشن, ابھی بھی ایلیجبل نہیں ہیں. اچھا, ڈوئل نیشنل ہے نا. اچھا, تو جو وہ کسی کو نومینیٹ کر دیں, اس سے کسی اور سے لڑوا لیں, وہ کسی کو نومینیٹ کر دیں, وہ کسی کو فاروق ستار لڑ لیں. افتخار عالم صاحب ہی کیوں, وہ زیادہ آپ لوگوں سے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں. اس سے بھاری آدمی ہے, وہ بھی وہی افتخار بھی کہہ رہے ہیں میری بے عزتی کرا رہے ہیں آپ نا, کہ جو ہے وہ میرا بھی لیول آپ نے کہا الطاف حسین سے جو ہے وہ بھی ناراض ہو گئے ہمارے افتخار عالم بھی. ہمیں تو کوئی اس سے چھوٹا آدمی نہیں مل رہا یہ کرنے کے لیے. جتنے آپ کے پارٹی میں بھی یہ جو 4 ایم پی ایز آئے نا, یہ بھی ویسے الیکٹیبلز نہیں ہے, یہ اگر جیتے ہیں تو ایم کیو ایم کے ووٹ پہ ہی. ارے اچھے انسان ہیں یار, یہ ان کا ضمیر ہے, اچھے انسان ہیں, انہوں نے خدا کو خدا سمجھا ہے, انہوں نے کسی انسان کو خدا نہیں سمجھا. کیا الیکٹیبلز کی ساری کہانی ہوتی, یہ اچھے انسان ہیں. افتخار عالم کے اوپر میں 200 فاروق ستار قربان کروں, 200 فاروق ستار, یہ میرے لیے اتنا معتبر ہے افتخار عالم, بچہ ہے وہ, میں سینکڑوں ہزاروں فاروق ستار قربان کروں اس کے اوپر. اس کے کہہ رہے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں, اگر وہ بھی یہاں پہ آ جائیں تو پھر اس لیے کہ وہ ان کو سب کچھ پتا ہے, وہ انہوں نے ایک انسان کو خدا, ان کی جو آپ نے ان کے اوپر آپ نے لائیو گالیاں نہیں سنی ان کے اوپر الطاف حسین صاحب کی, نہیں سنی, میں سنا ہوں ابھی جس طرح چلاؤ گا اپنے پروگرام میں. گالی آپ مجھے آف دا ریکارڈ سنا دیں, آف دا ریکارڈ اجازت نہیں دے تو میں سنا, وہ تو نہیں, انہوں نے تو آن دا ریکارڈ ہی دیے سارے سب کو گالیاں. انہوں نے تو جو فاروق ستار کو آن دا ریکارڈ ادھر ہی پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ دی ہے گالیاں فاروق ستار کا نام لے کے, اور کیا گالی دی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آف دا ریکارڈ دیتے ہیں وہ, اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ, میں واقعہ سناتا ہوں کہ
ابھی میں کیا بولوں یار, یہ یقین کرو مجھے سناتے رک جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں کیا, مجھے شرم آتی ہے کہ یہ میں ان لوگوں کے بچے ہیں, ان کے گھر والے ہیں, ان کی شکلیں سامنے آتی ہیں, ہم نے ٹائم گزارا ہے ان کو. چلیں آگے چلیں, یقین کریں ان کے, میں جو ہے وہ مجھے آگے چلیں آگے چلیں. ہم بھی آپ سے یہی سوال کر رہے ہوتے تھے, لیکن جس طرح وہ آج ڈیفینڈ کرتے ہیں تو آپ بھی اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ ہمیں جس وقت ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے 19 مئی 2013 کو کیا ہوا تھا؟ آپ لوگوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب نے لوگوں کو کہا تھا کہ آئیں اور ان کو رابطہ کمیٹی کے ممبران کو مارے, لیکن ابھی ندیم نصرت صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ انہی کے اعمال تھے جن کی وجہ سے جو ہے کارکنان غصے میں آئے تھے اور مشتعل ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ میں تو خیر اس وقت نہیں تھا, میں گھر پہ تھا, میں اس وقت مائنزور پہ نہیں تھا, لیکن تو ندیم نصرت نے کروایا, اس کا مطلب یہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اپنے اعمال تھے اس لیے لوگ مشتعل ہوئے, ہماری طرف سے کوئی احکامات نہیں تھے. میں یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ سمیت رضا ہارون سب سے میں نے پوچھا ہے, انہوں نے کہا کہ 19 میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایسا ٹائم تھا جس میں ہم نے سوچا کہ ہم کیا نہیں. میں نے 19 میں ون آف دی واقعہ تھا, لیکن 19 میں کے بعد میں تو تھا پارٹی میں, میں رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی تھا, میں سینیٹر بھی تھا. تو وہ ان کا ورژن صحیح ہے ندیم نصرت صاحب کا کہ آپ لوگوں کی اپنی حرکت کی وجہ سے مشتعل ہوئے تھے, یا پھر جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ احکامات جاری کیے گئے؟ چلو کسی اور کی حرکت کی وجہ سے کوئی اور بھی مشتعل ہو جائے گا پھر, ٹھیک ہے. ان لوگوں کی کیا مطلب ہے وہ بس جو جن کو ندیم نصرت کوئی کہ آپ سوال کو جواب کرو, کوئی کسی اور کی حرکت کی وجہ سے کوئی اور بھی مشتعل ہو جائیں گے لوگ. صحیح. 2-3 سوال میں آپ سے کراچی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. آج بھی ویسے آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کراچی کا بہتر ہو گیا ہے, سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہے, لیکن آج بھی افسوسناک واقعہ ہوا اورنگی میں, 7 پولیس والے جو ہیں اس میں شہید ہوئے. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آج کے کراچی کو, کتنا بہتر ہوا ہے, کتنا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز یو نو دا پلیس ان سائڈ آؤٹ؟ ویل بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہتر بہت ہوا ہے لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پولیٹیکل ویکیوم جو ہے, جو پولیس جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں ہے, پولیس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. رینجرز کب تک آپریشن کرتی رہے گی؟ رینجرز از ناٹ اے سولوشن. لیکن رینجرز جو کام کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے, بالکل ٹھیک کر رہی ہے, وہ اسپیس کریٹ کر رہی ہے, اس اسپیس کو کسی جو ہے وہ فورس نے ویکیوم فل کرنا ہے, اس ایک اسپیس کریٹ کر رہی ہے, انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے رینجرز. اس رینجرز کی اس انوائرمنٹ کو کسی فورس نے اپنی جگہ بنانی ہے. پولیس کو جو ہے وہ پورا ریویمپ ہونا چاہیے, پولیس کے اوپر کوئی کام نہیں. پولیس کا جو حال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو حکومتوں میں رہے ہیں لوگ, پیپلز پارٹی. یس. کراچی میں کیونکہ آپ کے زمانے میں کام ہوا, سب اس کو مانتے ہیں کہ کام ہوا ہے کراچی میں, اور کراچی کے آج ہم حالات دیکھتے ہیں, پانی کے مسائل, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی, صفائی نہیں ہو رہی. ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے کراچی اسپیسیفک. ایم کیو ایم بہت زیادہ ذمہ دار ہے, زیادہ بڑی ذمہ دار ہے. پیپلز پارٹی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ جو ہے وہ یہاں پر ان کو بولنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے, ان کو یہ تباہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو سیکنڈ نمبر پہ ذمہ داری ڈیفینیٹلی جو ہے وہ, لیکن پہلے نمبر پہ ایم کیو ایم کی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مائنورٹی سیٹس ہیں بھائی صاحب, اس لیے کہ بھائی صاحب یہاں سے 85% مینڈیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں. تو الطاف حسین کی شناختی کارڈ کے لیے تو لوگوں کو روڈ پہ نکال رہے ہو آپ. ہاں, اس شہر کی تباہی بربادی پہ کسی ایک دفعہ لوگوں کو نکالا روڈ پہ؟ نہیں نکالا نا, اس لیے ذمہ دار ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے نا ہمارے پاس. ارے نکلو نا باہر. ٹھیک ہے, کراچی کی سب سے بڑی اختیار نہیں ہے. اچھا چلو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اختیار کب گیا؟ جب 2008 سے 2013 تک حکومت میں رہے, اس کے بعد پھر 15 سال کے لیے اور آئے, نہیں 1.5 سال کے لیے اور آئے نا. تو اختیارات تو سارے اس زمانے میں گئے ہیں سارے. تو آپ تو ہنی مون منا رہے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. کیسے گئے اختیارات آپ جب حکومت میں تھے؟ لیکن وہ وزارتیں وہ نہیں تھی, اور وہ کہتے ہیں نہ لوکل باڈیز کروائے نہ نچلے. کیوں نہیں؟ تم کہاں تھے بھائی؟ تمہارے منہ میں لالی پاپ تھا کیا؟ کہاں تھے؟ آپ بھی تھے نا اس وقت پارٹی میں. آپ بتا دیں کیا چھوڑ دی نا پارٹی یار, اسی وجہ سے تو چھوڑ دی. مسئلہ کیا تھا, کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ کمپرومائز ہوئے میں کالے کر, یہی تو میں بول رہا ہوں لوگوں کو. ان کے اعمال اتنے خراب ہیں کہ یہ میرے آپ کے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کسی کے آگے. ان کے کرائم اتنی زیادہ ہیں. رحمان ملک کو جب ساری اپنی سٹوری سنائیں گے, اپنے سارے را کے کیسز سنائیں گے, تو رحمان ملک سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لوگوں کے پانی کا مسئلہ حل کرو. اس پیپلز پارٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لوگوں کے سڑکیں حل کرو, سڑکیں بناؤ. وہ کرائم ہے نا, کرمنل ہے نا, اس لیے نہیں کر سکتے لوگوں کے. انہوں نے مہم میں نے بھی ان کی کور کی تھی جب وہ وسیم اختر صاحب, فاروق ستار صاحب سڑکوں پہ نکلے تھے سڑکیں صاف کرنے, جھاڑو لگانے. ہو گئے سڑکیں صاف. وہ کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے کے نہیں ہو گئی سڑکیں صاف. بتا رہا ہوں نا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پروگرام ختم کر دیا کیونکہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. ارے یار لوگ ہی نہیں, پروگرام ہی نہیں کر سکتے. جو پروگرام لوگ ہی نہیں آ رہے تھے ان کے پاس. ان کو وہاں پہ جو ہے وہ شرمندگی ہو رہی تھی, یا چار لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. آپ نے اپنی پارٹی بنا لیا, آپ کریں گے کراچی کے لیے کام, آپ نکلیں گے. پارٹیز کا کام نہیں سڑکوں کو صاف کرنا, بیوقوف لوگ ہیں یہ. او بھائی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ بیٹھو لوگوں کو لے کر. جو میرے پاس مینڈیٹ ہو, میں بیٹھوں جا کے لوگوں کے پاس, میں بولوں کیسے نہیں لوگوں کے کام. آپ کا کام ہے, آپ بھنگی تھوڑی بن جاؤ گے لوگوں کے لیے. انتخابات نہیں ملا نا, پوزیشن تو ملے نا ان کو, میئر بنے, ڈپٹی میئر بنے, ناظم بنے, تو پھر ہوگا نا کام.
جناب عالی آپ کے پاس اس شہر سے مینڈیٹ ہے 85%. اگر آپ اتنے ننھے بن کر مجھ سے سوال کر رہے ہیں, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے, تو میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر آپ مجھے جو ہے وہ پرووک کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں 2005 سے 2008 تک آپ نے بڑا کام کیا. 2008 کے بعد آپ نے بھی شکایت کی نا کہ مجھے فنڈز نہیں مل رہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. لیکن جو ہے وہ 2000 اس کے بعد لیکن کام تو رک تو نہیں گیا نا. شکایت کی, آواز اٹھاتا تھا, چیختا تھا, باتیں کرتا تھا. میری پارٹی مجھ پر ناراض ہوتی تھی کہ آپ ہمارے سیٹ اپ خراب کر رہے ہو. او بھائی اتنی تباہی بربادی ہو رہی تھی, آپ لوگوں کو لیا کر, آپ لوگوں کو لے جا کر, جب آپ شناختی کارڈ کے لیے باہر نکل سکتے ہو. الطاف حسین کو لندن میں شناختی کارڈ نہیں ملا, آپ نے لوگوں کو جو ہے روڈ پہ بٹھا دیا لا کے, ٹھیک ہے. اور لوگ شہر تباہ ہو گیا پورا, اس لیے نہیں کیا کہ آپ تو خود مل کر شہر تباہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے سر, میرے پاس وقت کم رہ گیا. دو امپورٹنٹ سوال ہیں. ایک تو کیونکہ اب آپ نیشنل لیول پہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, کل راحیل شریف صاحب کا جو بیان تھا کہ کرپشن جو ہے جب تک ختم نہیں ہوگی, کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا, تب تک امن قائم نہیں ہوگا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے اور سپورٹ کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ کوئی بھی کہے صحیح بات ہے, یہ صحیح بات ہے. یہ تو فوج کو یہ بیان دینا چاہیے تھا راحیل شریف صاحب کو. مجھے اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا, فوج کو دینا, یہ بات تو ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے. کرپشن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کرپشن کو ختم کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں. خیر مقدم کرتے ہیں آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ. بھائی میں خیر مقدم کے لیے نہیں, آپ نے مجھ سے بات پوچھی, میں جو آپ کو جواب دے دیا کہ ہاں بھائی جو بات ٹھیک ہے. یہ والی بات شہریار نیازی صاحب کو آپ پہلے سے جانتے تھے؟ کیونکہ اب ایک ڈیبیٹ جو چل چکی ہے ان کے بیان کے بعد, برٹش ڈیپٹی وہ تھے نا, ہیڈ آف مشن تھے ہمارے برٹش کونسل جنرل کے ساتھ, جو ہے وہ یہاں پہ آتے تھے. ایم کیو ایم سے قریبی تعلقات تھے. نہیں, ہم جب میٹنگز میں جاتے تھے, فاروق بھائی نے ہمیں ملوایا ہوا تھا, ہم جب میٹنگ میں جاتے تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ. کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کوئی ایڈمن کے انچارج تھے یا کسی پولیٹیکل ونگ کے کوئی ایڈوائزر تھے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایم کیو والے بھی کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی بات. ان کو پھر جو ہے وہ تھے اس پوزیشن. نہیں, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ ان کی ڈیفائنڈ پوزیشن تھی, ویب سائٹ پہ جاؤ دیکھ لو. میں نے تو ان کے ریزگنیشن بھی دیکھا ہوا ہے. پھر کیا بات ہے یار, وہ بھائی وہ نمبر 90 والے پروٹوکول دیتے تھے ان کو جب وہ آتے تھے, تو وہ کیا کسی ایڈمن کے انچارج میں دیتے تھے پروٹوکول؟ امپورٹنٹ بات کی تھی کہ الطاف حسین صاحب نے خود ایک ڈپلومیٹ کے سامنے کنفیشن کیا تھا کہ میں راؤ کے لیے کام کرتا ہوں. وہ ڈپلومیٹ کون تھے انہوں نے آج بتایا, برٹش ڈیپٹی ہائی کمشنر فرانسس کیمبل. آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ الطاف حسین صاحب نے ان کو یہ بات کہی تھی؟ یہ ان سے پوچھے نا, یہ ان سے پوچھیں. آپ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دینا مجھے ہر چیز میں, مجھ سے ہی پوچھنا ہے سب لوگوں نے ساری باتیں, کچھ اوروں کے لیے بھی چھوڑ دو. آپ کے علم میں یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب نے کنفیشن کیے ہیں ڈپلومیٹ کے سامنے؟ نہیں, شہریار نیازی کے بعد جو شہریار نیازی سے پوچھو, میں اس کو نہیں, یہ نہیں پوچھو مجھے. میری نالج میں تو جو کچھ ہے نا وہ آپ برداشت ہی نہیں کر پاؤ گے یہاں پہ کہ میری نالج میں کیا کچھ ہے. اب یہ نہیں کہے گا مجھے تم پریشان مت ہونا. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب وقت دینے کے لیے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.